بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے نیفرون کے سٹرکچر کے بارے میں۔ یہ بی ایس اور بی وی ایس دونوں کے لیے ہے، کڈنی فنکشن سے ریلیٹڈ ہے۔ تو نیفرون جو ہے یہ کڈنی کا بیسک سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ ہے۔ نیفرون سٹرکچر: the certain organs can be broken down into sub-units, each of which performs the function of the organ as a whole۔ اگر ہم کڈنی کے فنکشن کے بارے میں جاننا چاہیں تو نیفرون چاہے اس کی تعداد 5 ہو، 3 ہو، 4 ہو یا 1 ہو، اس کا فنکشن ایک ہی ہوگا، یورین فارمیشن۔ ٹھیک ہے، تو کڈنی میں کم از کم 1 ملین نیفرون ہوتے ہیں۔ 1 ملین مین 10 لاکھ۔ ٹھیک ہے، ایک نیفرون جو ہے مختلف حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں رینل کارپسل اور دوسرے کو کہتے ہیں رینل ٹیوبیول۔ فلوئڈز فلوز تھرو دا رینل ٹیوبیول آن اٹس وے آؤٹ آف دا باڈی۔ تو رینل کارپسل سے بلڈ فلٹر ہو کے فلٹریٹ بنتا ہے اور نیفرون سے پاس آؤٹ ہو کے یورین بنتا ہے۔ A renal corpuscle is composed of a tangled cluster of blood capillaries called a glomerulus۔ رینل کارپسل کے اندر بلڈ کیپیلریز کا ایک گچھا ہے جس کو ہم گلومیرولس بولتے ہیں۔ The glomerular capillaries filter fluid, which is the first step in the urine formation. A thin-walled sac-like structure called a glomerulus capsule surrounds the glomerulus۔ یہ جو بلڈ ویسل کا گچھا ہے جس کو ہم گلومیرولس کہتے ہیں، اس کے ارد گرد ایک گلومیرولر کیپسول ہے۔ گلومیرولر کیپسول is part of the neuron while the glomerulus is part of the circulatory system۔ ٹھیک ہے، the glomerular capsule, which is an expansion of the proximal end of the renal tubule, receives the fluid filtered at the glomerulus۔ گلومیرولس سے فلوئڈ فلٹر ہو کے گلومیرولر کیپسول میں آتا ہے۔ نمبر 2 پارٹ جو ہے نیفرون کا وہ ہے پی سی ٹی اور the proximal convoluted tubule۔ Your renal tubule leads away from the glomerular capsule and coils into a part of the nephron called the proximal convoluted tubule۔ اس کے بعد ہے loop of Henle۔ The proximal convoluted tubule dips downward the renal pelvis where it becomes the descending limb of the nephron or loop of the Henle۔ تو loop of the Henle کے دو پارٹ ہیں، descending limb of the loop of Henle and ascending limb of the loop of Henle or ascending limb of the nephron۔ تو the tubule then curves back towards its renal corpuscle and forms the ascending limb of the nephron loop۔ اس کے بعد ہے distal convoluted tubule۔ فرسٹ پارٹ ہے گلومیرولس، اس کے بعد ہے proximal convoluted tubule، اس کے بعد ہے loop of Henle۔ loop of Henle کے دو حصے ہیں، the descending limb and the ascending limb۔ اس کے بعد ہے distal convoluted tubule۔ The ascending limb returns to the region of the renal corpuscle where it coils again and is called the distal convoluted tubule۔ تو جو ascending loop of Henle ہے یہ دوبارہ زگ زیگ مومنٹ اختیار کر لیتا ہے، curved ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں distal convoluted tubule۔ The distal convoluted tubules from several nephrons merge in the renal cortex to form the collecting duct or the collecting ducts are not technically part of the nephron but they are part of the kidney۔ ٹھیک ہے، the distal convoluted tubule in turn passes the collecting ducts in turn passes into the renal medulla and enlarge as other distal convoluted tubule join them۔ تو بہت سارے نیفرون سے distal convoluted tubule نکل کے collecting duct میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، each of the resulting tubes empties into a minor calyx through an opening in the renal papilla۔ تو بہت سارے جو collecting ducts ہیں وہ مائنر کیلکس میں شامل ہوتے ہیں اور بہت سارے مائنر کیلکس مل کے ایک میجر کیلکس بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، and they are part of the renal
calyx and they contain renal papillae. اگر ہم اس کو انلارج کریں جس طرح کہ ہم نے کلاس روم میں کیا تھا تو دیر آر مینی پارٹس آف دا نیفرون. ٹھیک ہے، یہ جو پارٹ ہے دس از یہ والا، دس از گلومیرولس، یہ والا، یہ والا دس از گلومیرولس. گلومیرولس سے نکل کے یہ جو ہے پراکسیمل کنولیوٹڈ ٹیبیول ہے. ٹھیک ہے، پراکسیمل کنولیوٹڈ ٹیبیول کے بعد یہ ہے ڈیسینڈنگ لوپ آف ہینلے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یہ اسینڈنگ لوپ آف ہینلے، اور یہ ہے ڈسٹل کنولیوٹڈ ٹیبیول، اور یہ ہے کولیکٹنگ ڈکٹ. ٹھیک ہے، کولیکٹنگ ڈکٹ. اچھا، اس کے بعد ہے اگر ہم یہ جو ہے اس کو انلارج کر دیں تو آپ کو آسانی ہوگی. اس میں ہم نے ڈسینڈنگ لوپ آف یہ جو ہے دس از گلومیرولس. ٹھیک ہے، یہ والا ہے گلومیرولس جس میں بلڈ ویسلز ہیں، اور یہ جو دوسرا ہے کپ لائک اسٹرکچر، اٹ کلیکٹس دا فلٹر پلازما فلٹریٹ. اس کے بعد یہ شامل ہوتا ہے پراکسیمل کنولیوٹڈ ٹیبیول میں، اور پھر یہ شامل ہوتا ہے ڈیسینڈنگ لوپ آف ہینلے میں، پھر یہ چلا جاتا ہے اسینڈنگ لوپ آف ہینلے میں، اور پھر آ جاتا ہے پراکسیمل کنولیوٹ یہ ڈسٹل کنولیوٹڈ ٹیبیول اینڈ دس از گوز ٹو دا کلیکٹنگ ڈکٹ. صحیح. اس کے بعد ہے کہ واٹ از جکسٹا گلومیرولر اپاریٹس. تو نیفران کے ایک حصے کو جس میں کہ گلومیرولس موجود ہے، تو گلومیرولس ایکچولی اٹ از اے cluster of the blood vessel inside the nephron بومین کیپسول. تو کیپسول کے اندر جو بلڈ ویسلز کا کلسٹر ہے جس میں سے پلازما فلٹر ہو کے نیفرون میں جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گلومیرولس. ٹھیک ہے، تو گلومیرولس جو ہے اس کے ساتھ ایک اپاریٹس ہے جس کو ہم بولتے ہیں جکسٹا گلومیرولر اپاریٹس. ٹھیک ہے، تو جکسٹا گلومیرولر اپاریٹس جو ہے یہ اسینڈنگ لمب آف دا نیفرون لوپ سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، دا ڈسینڈنگ لمب آف دا نیفرون لوپ بیفور اٹ بیکمز دا ڈسٹل کنولیوٹڈ ٹیبیول passes and contracts the afferent and efferent arterioles. The ascending limb of the nephron loop before it becomes the distal convoluted tubule passes between and contacts the afferent and efferent arterioles. At the point of contact, the epithelial cells of the ascending limb are quite narrow and densely packed, forming a structure called the macula densa. In the walls of the afferent arteriole, near its attachment to the glomerulus, are large smooth muscle cells called juxtaglomerular cells. Within cells of the macula densa, they constitute the juxtaglomerular apparatus, and the juxtaglomerular cells secrete renin. تو یہ جہاں پہ یہ گلومیرولس اگر ہم انلارج کریں تو یہ ایسا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو گلومیرولس کے اندر کچھ ایریا ہیں جو کہ ایفیرنٹ آرٹیریول اور ایفیرنٹ آرٹیریول اور اسینڈنگ لمب آف لوپ آف ہینلے کا جنکشن ہے. ٹھیک ہے، اسینڈنگ لمب ڈسینڈنگ لمب، یہ اسینڈنگ لمب ایفیرنٹ آرٹیریول اور ایفیرنٹ آرٹیریول کا جو جنکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں جکسٹا گلومیرولر سیلز، اور اس کے اندر ہوتے ہیں، یہ مشتمل ہوتا ہے جکسٹا گلومیرولر اپریٹس کا حصہ ہے. اس کے اندر دو طرح کے سیلز ہیں جو کہ بڑے سیلز ہیں. ایک ہے میکولا ڈینسا. ٹھیک ہے، میکولا ڈینسا اور جکسٹا گلومیرولر سیلز. ٹھیک ہے، یہ رینین ریلیز کرتے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کے کنٹرول میں ہیلپ دیتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس کے بعد ہے کہ واٹ از یورین فارمیشن. تو یورین فارمیشن ایکچولی اٹ کنسسٹ آف دا مینی اسٹیپس. اس کا جو
یورین فارمیشن کا جو پاتھوے ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ گلومیرولس سے فلٹریٹ نکل کے گلومیرولس کیپسول میں آتا ہے، گلومیرولر کیپسول سے فلٹریٹ نکل کے پروکسیمل کنولیوٹڈ ٹیوبیول میں آتا ہے، ادھر سے جا کے نیفرون لوپ میں آتا ہے، نیفرون لوپ کا کون سا حصہ؟ ڈسینڈنگ لمب، اس کے بعد چلا جاتا ہے اسینڈنگ لمب آف دا نیفرون میں، پھر چلا جاتا ہے ڈسٹل کنولیوٹڈ ٹیوبیول میں، اور پھر کولیکٹنگ ڈک سے نکل کے چلا جاتا ہے مائنر کیلکس میں، مائنر کیلکس سے چلا جاتا ہے میجر کیلکس میں، میجر کیلکس سے نکل کے چلا جاتا ہے رینل پیلوس میں، اور رینل پیلوس سے نکل کے چلا جاتا ہے یوریٹر میں، پھر یورینری بلیڈر میں، اور پھر یوریترا میں۔ تو یہ جو گلومیرولس ہے، گلومیرولر کیپسول ہے، پروکسیمل کنولیوٹڈ ٹیبیول ہے، نیفرون لوپ ہے، اور یہ جو ڈسٹل کنولیوٹڈ ٹیبیول ہے they are parts of the nephron while the minor calyx, major calyx, renal pelvis, ureter, urinary bladder and urethra they are part of the drainage system. ٹھیک ہے، تو مائنر کیلکس سے نکل کے یوریترا تک جتنا راستہ ہے اس میں یورین کی ایکسکریشن ہوتی ہے، اور اور گلومیرولس سے لے کے کولیکٹنگ ڈکٹ تک یہاں پہ یورین کی فارمیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو یورین کی فارمیشن ہے اس میں مختلف پارٹس انوالو ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور مختلف پروسیجر بھی اس میں انوالو ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے گلومیرولر فلٹریشن، اس کے بعد ہوتا ہے ٹیوبولر ریبزارپشن اور ٹیوبولر سیکریشن۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کا نیکسٹ سلائیڈ ہم دیکھ لیں تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ دس از نیفرون، جو ریڈ لائن ہے دس از گلومیرولر فلٹریشن۔ ٹھیک ہے، یہ والا دس از گلومیرولر فلٹریشن۔ یہ جو بلو لائن ہے یہاں پہ ہوتی ہے ٹیوبولر ری ایبزارپشن، اور جو یلو لائن ہے یہاں پہ ہوتی ہے ٹیوبولر سیکریشن۔ صحیح ہے، تو کولیکٹیولی the glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion are involved in urine formation. So we will discuss urine formation in detail next time.